हाय, मैं नजम अली और वाचिंग माई वीलॉग चैनल। आज एक ख़बर है जो बहुत गर्म है, और हमारी ख़बर का सोर्स जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे कि हमें यह कहाँ से ख़बर मिली है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, वेरीफाई कर लें वहाँ से जाके कि ख़बर कहाँ तक, क्या कहते हैं, ठीक है। FATF में पाकिस्तान की मुखालफत सऊदी अरब कर रहा है इस तरह, यानी सऊदी अरब या मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान को की गर्दन दबोचने में नहीं आ रही है, तो वो सोच रहे हैं इस तरह करें, और उसके पीछे हो सकता है इंडिया हो हमारा, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भेजने के लिए कोशिशों में लगा है आजकल इंडिया। और इंडिया का चैनल जो आप देख सकते हैं, और उस चैनल पर जो है बहुत ज़्यादा डिस इंफॉर्मेशन वगैरह दी जा रही है, और उन्हीं चैनलों में ये भी कहा जा रहा है कि भाई सऊदी अरब भी अब तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हैं, जिसमें चाइना, रशिया, अज़रबैजान हो गए, या तुर्की हो गए, तुर्की है और मलेशिया है। लेकिन चाइना सबसे पहले, सबसे आगे चाइना है, फिर सेकंड नंबर पे तुर्की है, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो बहुत पुराने दोस्त हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी हमने हिफाजत की और जिनको सारी ज़िंदगी हमने फेवर किया, वो मुल्क जो हैं आज हमारे ख़िलाफ़ हैं। जबकि आज ये बात पता लग रही है कि उन्हीं मुल्कों की वजह से पाकिस्तान में ना तो तेल निकल सका आज तक, और ना ही पाकिस्तान ने कोई तरक्की की। और वो चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम जो है वो टके टके पे जाके उनके मुल्कों में काम करे, और वो जो है वहाँ उनको जो है वो जलील और रुसवा अलग करें, और बात बात पे जो है धमकी दें मुल्क से निकालने की। और लोग 60-60 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने किसी को नेशनलिटी वगैरह कुछ नहीं दी, उनके बच्चे तक वहाँ पे पैदा हो गए। तो ऐसे मुल्क में अब पाकिस्तानियों ने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे मुल्क में क्या रहना, जहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं है, ना तो बच्चों का ना कुछ है, बस पैसे कमाए जाओ। तो वो लोग अब ज़्यादातर जो है शिफ्ट हो रहे हैं तुर्की। तुर्की में लोग, बहुत लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तुर्की में प्रॉपर्टी का ये हाल है कि पाकिस्तानी 40 लाख रुपए में आपको 3 बेडरूम का एक फ़्लैट मिल जाता है, जिसमें लिफ्ट वगैरह सब कुछ होती है, और सारी आपको फैसिलिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, और ना ही कोई चांस है आपको मिलने का। और अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अगर इतने अच्छे इलाके में अगर आप पाकिस्तान में ख़रीदें, तो करोड़ 1.5 करोड़ की कराची में होगी, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से सबसे महंगे मिलते हैं, और प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी मिलती है कराची में पूरे पाकिस्तान के हवाले से। और फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर है। यानी फैसिलिटीज़ क्या, आपको बिजली का मीटर लगाना है तो बिजली वालों को रिश्वत देनी है, पानी का लगाना है तो पानी को रिश्वत देनी है। रिश्वत देंगे तो काम चलेगा, वरना आपका काम होता ही नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपने कभी ज़िंदगी में घर बनाया हो, तो आपने किन किन इदारों से जाके जो है और दौड़ें लगवाई हो, और उन लोगों ने जो है आपकी फ़ाइल रोक ली हो, और पैसे लिए बगैर जो है फ़ाइल आगे बढ़ती नहीं है। ये बहुत कॉमन बात है हमारे यहाँ, और ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई पता ही नहीं चलता कि ये लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। आम आवाम को पता है कि कहाँ पे बैठ के कौन गवर्नमेंट के इदारे में ऑफिसर बैठा हुआ रिश्वत ले रहा है, लेकिन हमारे उन इदारों को बिल्कुल पता नहीं चलता जो लोग इन लोगों को पकड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि, अब क्या कह सकते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई हिस्सा जो है वो सब में मिल बांट के खाया जाता है, और जितनी ईमानदारी से रिश्वत का पैसा बांटा जाता है, उतनी ईमानदारी से महकमा औकाफ का चंदा भी नहीं बांटा जाता। जो कि मज़ारों में लोग पैसे डालते हैं गल्लों छल्लों में, उन गल्लों में भी लूट मार मची हुई है। और आप लोग जो है, पहले भी मैं वीडियो में कह चुका है कि आप मज़ारों पे जाके ना तो चादरें चढ़ाएं, ना उनके गल्लों में डॉलर और पाउंड और पैसे डालें, क्योंकि वो पैसे किसी गरीब को नहीं जाते, अमीरों के पेट में ही जाते हैं। लेकिन आप लोग तो मानोगे नहीं, आप लोग समझते हो कि बस मज़ार पे रुपया देने से आपकी मुराद पूरी हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला को क्यों मानते हैं, फिर मज़ारों को ही माना करें। मज़ार पे बेशक आप दुआ पढ़ें, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जिस मज़ार पे जाके आप दुआ पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्ग की मग़फ़िरत करे। तो जब आपकी दुआ के वो तलबगार हैं, तो वो आपको क्या कर सकते हैं, वो तो जा चुके हैं, ठीक है ना, वो तो उसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला करेगा। लेकिन आप भी दुआ में उनकी मग़फ़िरत कर चाहते हैं, तो वो आपको क्या देंगे, वो कोई अल्लाह ताला तो नहीं है जो लेटे हुए हैं।
اور آپ لوگوں نے خواہ مخواہ جو ہے ایک اپنا نقصان کا طریقہ بتایا، بزنس بنایا ہوا ہے کہ وہاں جا کے آپ چادر چڑھاتے پیسے دیتے ہیں، وہی چادریں شام کو اٹھا کے جا کے انہی دکانوں پہ پہنچ جاتی ہیں، پھر دوسرے دن آپ پھر ان دکانوں پہ جا کے وہ چادریں خریدتے ہیں اور ان بازاروں پہ چڑھا دیتے ہیں۔ وہ بزرگ جو ہیں بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مزار بن چکا ہے اور ان کی مزاروں کی آڑ میں جو ہے خوب کمائی ہو رہی ہے لوگوں کی اور خوب پیسے کھائے جا رہے ہیں، ان بیچارے بزرگ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ دانستہ طور پہ جو ہے بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی صرف انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے، کوئی محبت وحبت نہیں ہوتی ہے کسی ملک سے۔ اور پاکستان کو بھی اب خلاف کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے ان ملکوں کو جن ملکوں کو پاکستان سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ ملک ٹریپ تو نہیں ہو گئے جن کو پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی دیکھنا چاہیے۔ اور مڈل ایسٹ کے کنٹری ہیں اور ہمارے دوست کنٹری ہیں، اور دوست جو ہیں ان کو تو چاہیے کہ بھی ہمیں سپورٹ کریں، لیکن یہ کہ دوست ہی جو ہیں وہ وقت کے اوپر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا انٹرسٹ کی جنگ ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کے ملک میں نہ تو آج تک تیل نکل سکا، اور گوادر پورٹ اور سی پیک، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی لوگ ہیں۔ دیکھیں، جو دشمن سامنے ہوتا ہے وہ تو سامنے ہوتا ہے، لیکن جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں وہ ملک کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چھپے ہوئے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے اعلے کار بھی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں سے ان کی فنڈنگ آتی ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں آج کل یہ پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹڈ محاذ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، آج کل جو اپوزیشن نے شور مچایا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اور آپ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کہ جب آپ کی انڈیا سے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کے ملک میں یہ اپوزیشن والے جو ہیں یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ بھئی اب وقت آ گیا، تم اندرونی حالات خراب کرو، ہم بیرونی حالات خراب کرتے ہیں۔ ایک عمران خان کے لیے یہ ملک توڑنے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو صاحب اردو کے خلاف کہتے ہیں کہ بھئی اردو زبان جو ہے آخر کیوں ہے قومی زبان، تو بھئی اگر قومی زبان نہیں اور آپ کو اتنی نفرت ہے تو یہ لفظ بھی آپ اردو میں ہی کہہ رہے ہیں تقریر میں، پوری تقریر اردو میں کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں پاکستانی قومی زبان اردو کیوں ہے؟ تو بھئی قومی ترانہ کی، پاکستانی قومی ترانہ تو خیر پرشن میں ہے، لیکن پاکستان کی اردو زبان قومی زبان کیوں ہے؟ اگر قومی زبان نہیں ہو تو جو صاحب کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی زبان پشتو ہو، تو بھئی پشتو پاکستان کا کون سا کونا جانتا ہے؟ پشتو پاکستان میں عام لوگ نہیں سمجھتے سوائے پشاور کے، اور کچھ کراچی بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو جہاں پہ پختون ہے، اور پنجاب کے لوگ پشتو نہیں سمجھتے۔ اردو اسپیک جو ہیں وہ پنجابی سمجھتے ہیں، سندھی پنجابی سمجھتے ہیں، پٹھان پنجابی نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ اردو اسپیک اور سندھی پنجابی سمجھتے ہیں۔ لیکن پنجابی سیکنڈ نمبر پہ بڑی زبان پاکستان کی پنجابی ہے جو زیادہ بولی جاتی ہے، اور پہلے نمبر پہ اردو ہے۔ اور اردو ہی اصل میں مسلمانوں کی زبان ہے، کیونکہ انڈیا میں تو اردو زبان سے وہ نفرت کرتے ہیں، ان کے سائن بورڈ وغیرہ جو ہیں وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ اردو میں نہیں لکھ سکتے۔ اور اردو زبان ایک واحد زبان ہے جس میں پرشن زبان ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ہر زبان کے الفاظ اس میں ہیں، اور ان ساری زبانوں کو ملا کے ایک زبان، ملٹی لینگویج ملا کے جو ہے ساری، اور ایک زبان بنی، اور وہ ہے اردو کا زبان۔ اردو کسی میراث نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں وہ اردو بولتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی زبان آج بھی چلتی ہے جس کو انڈین نہیں مانتے۔ انڈین جو ہندی زبان کہتے ہیں وہ اصل میں اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پیور ہندی دیکھیں تو وہ اردو نہیں ہے، وہ تو سانسکرت ہے۔ اصل ہندی زبان جو ہے سانسکرت ہے۔ پورا انڈیا اردو زبان بولتا ہے لیکن اردو کے خلاف ہے، وہ اس کو اردو کو ہندی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری وجہ ہے۔ تو پھر جو صاحب شور مچا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کی زبان پشتو ہونا چاہیے، تو بھئی ان کی زبان میں لٹریچر ہے، کتابیں ہیں ان کی زبان میں، ان کی زبان کس طرح لکھی جاتی ہے مجھے یہ تو بتائیں۔ تو پاکستان کی زبانوں کی لڑائی یہ لوگ شروع کر رہے ہیں ایسے موقع پہ جب پاکستان کی اکانومی بھی خراب ہے، حالات بھی خراب ہیں، پڑوس میں جنگیں چل رہی ہیں، لیکن اندرونی حالات خراب کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے جو کہ اصل ملک کے غدار ہیں، ان کو پکڑیں۔ پاکستان کا اصل غدار رشوت خور ہے، پاکستان کا اصل غدار کرپشن کرنے والا ہے، اصل غدار بے ایمانی کرنے والا ہے۔
اصل غدار اپنے عہدے پہ بیٹھ کے کام نہ کرنے والا ہے اور صرف پیسے بٹورنے والا ہے. بچے بچے کو پتہ ہے کہ سینیٹ کی سیٹ جو ہے 25 کروڑ یا 50 کروڑ روپے کی بکتی ہے. یہ پچھلے دنوں ٹی وی میں بھی آ چکا ہے اور بچے بچے کو پتہ ہے. جب یہ بات مشہور ہے تو ایسے لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں جاتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ پکڑنے والے ہیں یہ انہی کے رشتہ دار ہیں، یہ ان کو نہیں پکڑیں گے. آپ لوگ اگر فیصلہ کر سکتے ہیں، میرے پاکستان کی عوام جو ہے جن کے ووٹ پہ یہ لوگ پل رہے ہیں یا آتے ہیں، کیونکہ ووٹر کے دنوں میں تو بھیکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں ووٹ دو اور ہم تہاڈی گلیاں بنا دیں گے اور ہم تہاڈا جو ہے محل بنا دیں گے اٹھا کے. اور جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے، منہ چھپائے دلہن کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری بات ہے. تو کیا کہتے ہیں، سوچ سمجھ کے دیں. اور پاکستان کے چاروں طرف اس پر دشمن ہیں. افغانستان سے حالات خراب ہیں، ایران سے اب حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، انڈیا سے حالات خراب ہیں. جبکہ ہمارا سب سے اچھا پڑوسی جو ہے نا اور سب سے زیادہ فائدہ مند پڑوسی جو ہے وہ انڈیا ہو سکتا ہے. لیکن بالکل بیکار کے کام میں جھگڑا، میز پہ بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرو. اور یہ بھی سوچ لو تم دونوں، پاکستان کے دونوں کو کہہ رہا ہوں میں، کہ تم دونوں دیکھ لو کہ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ تم لوگوں کو ملنے اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ تم لوگ ان کا اسلحہ خریدتے ہو اور ساری زندگی اسلحہ خریدتے ہو اور لڑتے رہو. ایشیا میں ہر ملک کی اپنے پڑوسی ملک سے جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آذربائیجان آرمینیا کی چل رہی ہے. اگر آرمینیا کی نہیں ہوتی تو آذربائیجان کی کسی اور سے ہوتی. یہ مت سوچے کہ نہیں ہوتی. ہر پڑوسی ملک کی جنگ کھڑی کی ہوئی ہے اور اسلحہ بک رہا ہے. اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ بھی اسلحہ خریدنے میں لگے ہیں کیونکہ ان کو اس میں کمیشن ملتا ہے. اب ہم یا انڈیا جو اسلحہ خریدتے ہیں، آپ اکثر انڈیا کے اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ بھئی طیارے خریدے، آپ دوزیں خریدیں اور اس میں اتنے 1000 کروڑ روپے اور 50,000 یا 50 لاکھ کروڑ روپے کھا گئے. تو یہ سیم ان سارے ملکوں میں ہو رہا ہے جن ملکوں کی آپس پڑوسیوں سے جنگ ہے. سعودی عرب ہے، یمن سے جنگ ہے، قطر سے جنگ ہے. جب یمن سے چل رہی ہوتی ہے تو قطر سے نہیں ہوتی جنگ، جب قطر سے چل رہی ہوتی ہے تو یمن سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ ایران سے ہے. کسی نہ کسی سے رکھتے ہیں. یعنی سعودی عرب کی طرف سے کوئی اور ملک کسی دوسرے ملک میں جو ہے ایک میزائل مار دیتا ہے اور نام دوسری طرف رکھتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور ہم بیوقوف بن رہے ہیں. ہم اسلحہ خریدنے کے بجائے ٹیکنالوجی حاصل کریں اور دنیا سے پیسہ کمائیں. جیسے کہ مرسیڈیز اور دوسری کمپنیاں جو ہیں صرف یہ گاڑیاں بناتی ہیں، ان کے اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں نکلتا، کوئی نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور جو ہیں اس سے پیٹ نہیں بھرتا. ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے. دنیا میں اگر ایٹمی جنگ بھی ہو جائے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، بلکہ اور زیادہ سامان سستا ہو جائے گا کیونکہ باہر جانا بند ہو جائے گا اور وہ سامان ہمارے ملک کے اندر ہی بکے گا اور زیادہ سستی چیزیں کھانے پینے کی ملنے لگیں گی. تو ہمارے ملک کی شہر جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے. یعنی ایگریکلچر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے سارا، کھیتی باڑی اور کھانے پینے کی چیزیں جو نکلتی ہیں، یہ عام یورپ، امریکہ، ادھر ادھر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ان ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ گرمی ہوتی ہے. گرم علاقوں میں پورا سعودی عرب ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. پینے کا پانی وہ سمندر کا صاف کرتے ہیں اور منرل واٹر جو ہے باہر سے منگاتے ہیں سارا. لیکن تیل نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے اس لیے امیر ہے. اب آنے والے میں جو ہے نا تیل ہی پئیں گے بیٹھ کے، کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ پینے کا پانی منگا لیں. حالات ایسے چل رہے ہیں. میں یعنی کوئی کسی ملک کی برائی نہیں کر رہا، ہمارا ریلیجس کنٹری اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے. لیکن یہ جو سیاست کے کھیل ہوتے ہیں ان میں یہ چوہے بلی کا انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ بھئی تم مجھے کھانا دو، میں تمہیں تیل دوں گا. یہ دنیا میں چل رہا ہے. جیسے پرانے زمانے میں جانوروں کو اتنے 1000 بکریاں دے دیں گے، اتنے 1000 اونٹ دے دو، ایکسچینج کر لیتے ہیں جس چیز کی کمی ہوتی تھی. اور اسی طرح تجارت ہوتی تھی. اور پرانے دور میں سب سے بڑی تجارت جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی نمک کی تجارت ہوتی تھی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تجارت چینج ہوئی اور کالی مرچوں پہ تجارت ہونے لگی. اس کے کچھ سال بعد یا کچھ ہزار سال بعد پھر چینجنگ آئی اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تیل کی تجارت شروع ہوئی. تیل آ گیا بیچ میں. اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے آگے کس چیز کی ہوگی؟ آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو کتنی نعمت بخشی ہے کہ سورج بھی ہمارے ہی ملکوں میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان میں 8 گھنٹے سورج نکلتا ہے. اس قسم کا کہ آپ سولر انرجی بنا لیں. اس کا مطلب ہے کہ 24 میں سے 8 گھنٹے آپ سولر انرجی سے بجلی حاصل کر سکتے ہیں.
اور باقی 8 گھنٹے اور چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، 8-10 گھنٹے اگر سونے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد جو دن نکل آتا ہے، ایسے گھر بنائیں جہاں پہ روشنی زیادہ ہو، الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں، فیوچر میں مہنگی ہو جائے گی لیکن سستی ہو جائے گی آگے۔ سولر انرجی میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اور زیادہ ہو گئی ہے، پینل تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے ہیں اور ان کی پاور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور انورٹر بھی ایسے آ گئے ہیں جن کو بیٹری کے بغیر چلایا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو بیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انورٹر خریدیں جو کہ ڈائریکٹ جو ہے سولر انرجی سے پینل کے ذریعے انرجی لے گا اور 220 وولٹ آگے کنورٹ کر کے آپ کو دے دے گا، آپ کو بیچ میں بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اور دن میں 8 گھنٹے آپ بغیر بیٹری کے بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار خرید لیں، ساری زندگی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، باقی چیزیں ختم نہیں ہوتی، تو بیٹری کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ 4 بیٹریاں لگا لیتے ہیں تو آپ کو مزید 5 گھنٹے اور بیٹری بیک اپ پہ چل سکتی ہے، اور اس کے بعد سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو ہے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں، 5 لاکھ روپے کا یونٹ لگایا ہوا ہے، اور اس میں ان کے پاس بیٹریاں نہیں ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ انورٹر کے ذریعے پورے گھر کو ایئر کنڈیشن کیا ہوا ہے۔ دن میں ان کے گھر میں 5-6 ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، 2 فریج چلتے ہیں، الیکٹرک کا چولہا چلتا ہے، الیکٹرک کا چولہا لیا ہوا دن میں کیونکہ گیس استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ان کا گھر بہترین چل رہا ہے۔ کہنے لگے بیٹری لینے کی کیا ضرورت ہے، 25,000 روپے کی ایک بیٹری ہے، لیکن میں نے انورٹر وہ والا لگایا جو بغیر بیٹری کے چلتا ہے، باہر سے لائے تھے، پاکستان کی کوئی کمپنی نہیں تھی، تو اس لیے یہاں میں نام نہیں لیتا کہ کون سا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے یونٹ آپ بازار میں یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے یا گوگل پہ سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ خیر یہ ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو اپوزیشن جو کر رہی ہے، اس سے بڑی غداری دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہیں، اکانومی خراب ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ایسی ہو جائے کہ عمران خان اتر جائے کسی طرح، ہم آ جائیں۔ لیکن میں خود بتا دیتا ہوں بھائی، دسمبر تک جو ہے حالات برے ہیں، اور دسمبر میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی نئی ڈامک ڈول ہو جائے، لیکن یہ کہ دسمبر کے بعد جنوری فروری میں دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور لوگ ان دونوں کو پھر بھی ووٹ نہیں دیں گے، ان دونوں کو ووٹ پھر بھی نہیں دیں گے، یہ آپ سوچ لیں۔ الیکشن ہو سکتے ہیں، اگلے سال الیکشن ہو سکتے ہیں، اور دسمبر تک عمران خان جا سکتے ہیں، چانسز ویسی پریڈکشن ہے، اب ہو سکتا ہے میری ہر بات بھی تھوڑی تو اچھی ہوتی سچی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اکثر میں باتیں جو کرتا ہوں وہ ایک ٹائم پہ جا کے جو ہے سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب ہمارے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، ہر وقت جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں گورنمنٹ جا رہی ہے، عمران خان جا رہا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی عمران خان تو جا رہا ہے، لیکن آ کون رہا ہے؟ اب آ کون رہا ہے، اس پر آ کے جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر مریم نواز کا نام لیتے ہیں، مریم نواز آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی مریم نواز کیسے آ سکتی ہیں، کیونکہ اتنی مشکل سے تو اس پارٹی سے جان چھڑائی ہے، غدار پارٹی ہے، مریم نواز نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ ابا نے جو کام کیے وہ تو غداری والے کیے ہیں، تو اس پارٹی کو کیسے آئے گی، اور وہ پارٹی بھی پسندیدہ تو نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو پسندیدہ لوگ ہی آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے بھائی کہ کس قسم کے پسندیدہ لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں، جو ہمارے فیور میں ہوتے وہی آتے ہیں۔ ہمارے فیور کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جو لوگ پسند ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو محب وطن ہوتے ہیں، غدار نہیں ہوتے ہیں، جو ملک کی دولت کو سمیٹ کے جو باہر لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ جب دولت باہر جا رہی ہوتی ہے لوٹ کے، تب کیوں نہیں روکتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے خیال آ رہا ہے کہ یار یہ تو غلط فیصلہ تھا۔ ارے بھائی غلط فیصلہ کیا تھا بھائی، سیدھی سی بات ہے، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں ساری حکومت میں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتی ہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر لوٹے کی طرح لڑک جاتے ہیں۔ ویسے ہماری قومی اسمبلی میں لوٹا کہنا جو ہے بہت برا لفظ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوٹے کو لوٹا کہنے میں تو اعتراض ہوگا، تو لوٹے ہی نے قانون بنایا ہے کہ لوٹا نہ کہا جائے، اس لیے لوٹے کی بڑی اہمیت ہے، کم از کم مسلمانوں کے یہاں لوٹے کی زیادہ اہمیت ہے، باقی کرسچنوں کے یہاں لوٹے کی نہیں اہمیت ہے، کرسچنوں کے یہاں کرسچن نہیں کہہ رہے، سوری ٹو سے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے یہاں کاغذ کی ویلیو ہے، لیکن ہمارے یہاں لوٹے کی بڑی ویلیو ہے، لوٹے سیاست میں بھی ہوتا ہے، اور لوٹا جو ہے ہر جگہ ہوتا ہے بھائی، ہر ریسٹورانٹ پہ لوٹا ہوتا ہے وہاں پہ۔ خیر جو کچھ بھی ہے مذاق کی بات کی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ داکھ کے ووٹ دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے کون دشمن ہے کون دوست ہے، لیکن یہاں نہ تو کوئی دشمن ہے، یعنی کوئی پاکستان کا دشمن بھی نہیں ہے اور دوست بھی نہیں ہے، صرف انٹرسٹ کی جنگ ہے، انٹرسٹ کی جنگ ہے اور پیسے کی جنگ ہے۔ تب تک خیال رکھیں، اور میری اگلی ویڈیو تک سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اگر چاہتے ہیں آپ میری اور بھی ویڈیو دیکھیں اس طرح کی، لیکن جتنی بھی ویڈیو ہیں
اس میں اسی قسم کی باتیں بھی جلی گھٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں بھائی میرا ملک کسی طرح ٹھیک ہو جائے, اور ٹھیک ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون آ جائے. اسلامی قانون آئے گا, گردنیں اڑیں گی, ہماری آپ کی نہیں اڑیں گی, کیونکہ ہم کون سا حکومت میں بھی نہ ہی ہم نے کوئی کرپشن کی ہے, نہ ہی کوئی بے ایمانی کی ہے. جنہوں نے بے ایمانی کی ہے وہ اس قانون کو آنے نہیں دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو آٹو کریکٹ کرتا ہے, یعنی ظلم جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے ظلم ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ظالم کے اوپر کوئی اور ظالم حملہ کر دیتا ہے آگے تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کریکٹ کرتا ہے. اب نواز شریف صاحب کی عمر جو ہے 70+ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ اور ایمانداری اور یہ ساری چیزوں کی باتیں وہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح عمران خان چلا جائے بھئی. لیکن دنیا کے ہر جگہ کھانا پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے نکلتے بھی ہیں تو پیچھے سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں غدار غدار کر کے. تو یہ آپ کی عزت ہے. خیر, لیکن یہ ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہو سکتا ہے بھائی کچھ لوگ اپنے انٹرسٹ میں لوگوں کو دوبارہ لے آئیں کہ بھائی یہ لوگ زیادہ پسند ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہ باہر سے پیسہ لانے کا وعدہ کیا, ہم ان کو دوبارہ حکومت دے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دنیا گول ہے اور انسان جہاں سے چلتا ہے وہ دوسری طرف وہیں پہ پہنچ جاتا ہے. ایک دن ہم بھی وہیں پہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ دنیا تو بھائی گول ہے, اور گول چیز پہ جتنا بھی سفر کریں آپ اپنے اسی جگہ اسی دائرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوئے ہوتے ہیں. خیر, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور فیس بک پہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. پلیز کہہ رہا ہوں کہ فیس بک پہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن ملے ہماری ویڈیو سے. اور سمجھیں ہمارا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ صحیح آدمی کو آپ چنیں اور صحیح آدمی کو حکومت میں لائیں تاکہ آپ کو پانی, بجلی, گیس ہر چیز ملے اور سستی ملے, کھانے پینے کی چیزیں. اب دنیا کا تیسرا ملک پروڈیوس کرنے والا ملک ہے, وہاں پہ ملک پانی ملانے کے باوجود دودھ مہنگا ہے, آدھا پانی آدھا دودھ ہوتا ہے. خیر چلیں ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں, بائے بائے.